خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات رائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمحال الواقفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوحمين العالم بلا اقتصاد ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم لا يستضيء بالأنوار لا يرهق ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتقى به المفاتح وصاور به المغالب ذلل به الصوبى وسهل به الهزونا حتى سر الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صلوات عزیزان محترم، as I had stated yesterday that I understand there are some friends who don't understand Urdu. Therefore, I will try. At least the central idea should be presented in English too. However, I admit I don't have fluency in English language, and I am also feeling that I am going to forget Urdu. First of all, I would like to discuss
and to present some basic Islamic concepts in my English section, and then in coming majalis about the responsibility of Muslims. But one thing I would request to keep in your mind, this institute of Hussainiyat is not of less importance, but it is the institute which was established by Sayyida Saniya Zahra Janab Zainab Salamullah alayha. And this was the institute which was established by our fourth Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. And this is a place where not only Shia come, but also the holy personalities of our Imams and our Masuma Janab Fatima Zahra alayhi salatu wassalam. They come here physically and personally, and they watch what we do and how we are acting in these sacred, in these holy majalis. Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam used to organize, used to hold majalis and to commemorate the martyrdom and sacrifice of his father Husayn ibn Ali alayhi salatu wassalam. Historian narrates that one day Imam Zainul Abidin alayhi salam invited some people to the majlis of Imam Hussain alayhi salam and called a zakir to his state and to describe the Masayib Sayyidul Shuhada alayhi salatu wassalam. There was a majlis and zakir was stating and discussing and narrating the tragedy of Karbala, that during the speech he thought that Imam Zainul Abidin alayhi salam is not present in the majlis. He got surprised. Imam Zainul Abidin alayhi salam organized, called, invited, hold himself majlis, but he is not present. When he saw thoroughly what he saw, what he observed, that the place where the shoes of Muhibban Husayn alayhi salam were present, Imam alayhi salam was sitting at that place. Which place where the foot, the shoes of Shurakai Majlis. He said, and he saw and invited, requested Imam alayhi salam, please come forward. Imam alayhi salam said, O Zakir, you don't see those personalities whom I am inviting. In this majlis, my grandmother Sayyida Fatima Zahra is present. My father Husayn ibn Ali alayhi salam is present. My grandfather, the Holy Prophet, is present. And I feel ashamed to sit with such holy personalities. So this is the place. Please keep in your mind the sacredness of this institute. Then I come to my point. As a Muslim, the topmost priority is to please Allah and to keep ourselves away from those acts which makes Allah angry. Therefore, when we pray, we say, Qurbatan ilallah. When we act something, we say that our Allah should become razi, should become happy with us. A Muslim always wanted, always desires to please Allah and tries to keep away, to avoid all those acts which makes Allah angry.
But it is the nature of mankind that happiness, pleasure and anger is measured through the impression of the face. When you see someone, you can feel that this person is happy. When you see someone, you can know by the impression of the face that he is unhappy or angry with us. Why? Because when someone is happy, it has different impression on the face. When angry, it got different impression on the face. As a Muslim, we have to please Almighty Allah, but difficulty is this: Allah is the one who doesn't have any face. But it is the habit and nature of the mankind. We cannot understand a thing without seeing or without watching. How we could measure that Allah is happy or Allah is unhappy, Allah is razi or Allah is angry? Brothers and sisters in Iman, Allah doesn't have any face. Allah is not a materialistic body. So how we come to know that Allah is happy or angry? Keeping in view the difficulties of His creator, Allah subhanahu wa ta'ala, before creating this universe, before creating this world, He created some faces and regarded them as the faces of Allah. Therefore, Masum alayhi salam says, Nahnu wajhullah, Nahnu wajhiyatullah, we are the faces of Allah. So when we say that Allah is happy, it means these faces are happy. When we say Allah is angry, it means these faces are angry. So faces of these holy personalities are the faces of Allah. And these faces are known as, in our ideology, in our theology, are known as mediators, intermediators between us and our Allah. Our friends, our brothers always make an objection to Shiite Muslims. Why you believe on mediatorship? Because they used to say that Allah subhanahu wa ta'ala in Quran Majid says that there were some people who used to worship the idols, worship the statues. Surah Zumar, 2nd verse, وَالَّذِينَ اتَّخِذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. Some people were worshipping the idols. When they were asked, why you worship these idols, why you worship these statues, they replied, we don't worship these statues, but we take these virtues, we consider these statues as the mediators between us and our Creator. So people used to say that to believe in intermediatorship or mediator is sin, is shirk, is kufr, is profanity. Brothers and sisters, I want to clarify this point. وَالَّذِينَ اتَّخِذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. A group of people was worshipping the idols, worshipping the statues, and were saying we are considering, we are taking these statues as the mediators between creation and creator. What Allah subhanahu wa ta'ala says, Surah Qasas, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. It is thy Lord, it is only Almighty Allah who has authority to create and to make mediators. It means kuffar or disbelievers are not disbelievers because they believe in mediatorship, but they are kuffar, they are disbelievers because they were making mediators by themselves. So if someone makes this mediator by themselves, this is shirk. But if don't make mediators but believe in the mediator which has been appointed by Almighty Allah, this is pure faith. And this is the basic ideology of Shiite Islam. عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ گفتگو میں
آج کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم اپنے ان سلسلہ مجالس کا عنوان اسلام اور حسینیت رکھ رہے ہیں. احباب سے گفتگو ہونے کے بعد میں نے اس عنوان میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان شہیدوں کے صدقے سے جن کے نام پر یہ مجلسیں بپا ہیں اسلام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں. یہ تبدیلی کچھ احباب کے حکم کی تعمیل میں بھی ہے اور کچھ میرے اپنے مشاہدے کی وجہ سے بھی. پہلی چیز ہے رشد اسلامی اور دوسری چیز خارجی دنیا. In my last speech, my question was how Muslim Caliphate moved from Medina, from Hijaz to Istanbul. And second question, why the nation or the believers who were saying Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, who forced them or compelled them to beg before those people who don't say Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. عزیزان محترم، یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں جہالت کا دور دورہ تھا. ظلم اور استبداد نے دنیا کے نظام کو تو بالا کر کے رکھ دیا تھا. انسان کا گلا کاٹ کر خوش ہوتا تھا اور محض گلا کاٹنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ گلے سے بہتے ہوئے خون کو پیتا تھا اور فخر کے ساتھ بتاتا تھا کہ اس نے انسانوں کا خون کیا اور اس نے انسانوں کا خون کیا. خون آشامی شعار تھا، جہالت نے گھیرا ہوا تھا. اور ایسے وقت میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور سرزمین مکہ سے وہ نور کا چشمہ پھوٹا جس کے نور کی شعائیں دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی. یہ آنے والا وہ تھا جس کو اللہ نے مجسم رحمت بنایا تھا اور یہ وہ تھا جس نے اپنے خون میں غسل کر کے انسانیت کو کنواں شامی سے بچایا. جو خود اپنے خون میں نہا گیا لیکن اس جاہل انسانیت کو علم کی طرف لے آیا. اس شخصیت کا کمال یہ تھا کہ یہ اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں اس طرح بیٹھتا تھا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا آقا کون ہے، غلام کون ہے، رسول کون ہے اور صحابی کون ہے. اس کا پیغام عالمی تھا، اس کا پیغام آفاقی تھا. یہ وہ تھا جس نے بشر کو آدمی بنا دیا، آدمی کو انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا اور مسلمان کو سلمان بنا دیا. اس کی طرف سے عطا ہوئی یہ دیکھ کر نہیں کون رشتہ دار ہے کون بیگانہ ہے، کون عربی ہے کون عجمی ہے، کس کا رنگ گورا ہے اور کون کالا ہے. نہیں، بس ایک پہچان، ایک تمیز، کون ہے جو انسانوں کی قدر کرتا ہے. میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا، جو انسانوں کی قدر کرتا ہے. یہ انسانوں سے انسانوں پر غلامی کا چھیننے کے لیے آیا اور اس نے کہا کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ دوسرے انسان پر حکمرانی کر سکے. حکمرانی صرف اس رب کو گویا ہے، اس رب کو سزاوار ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے. بس عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ابو لہب چچا ہے مگر بیگانہ ہے اور بلال غیر ہے مگر بلال کا تقرر مؤذن کی جگہ پر ہوتا ہے. یہ وہ ہے جو مجمع کی موجودگی میں
قبیلے کے سردار سے لشکر کا علم لے لیتا ہے. سعد بن عبادہ کی بات کر رہا ہوں. وقت بہت کم ہے, کوشش کروں گا کہ 10 بجے تک تقریر ختم کروں. جو سمرا بن جندب کو اس طرح وارننگ دیتا ہے کہ تم کو کیا حق ہے کہ تم دوسرے انسان کی پرائیویسی میں اور ذاتی آزادی میں, انڈیویجل فریڈم میں مداخلت کر سکو. یہ اس انسان کا کمال تھا, اور یہ اس انسان کا کمال تھا. اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے, کس معاشرے میں؟ عربوں کے معاشرے میں. عرب والے کس چیز پر فخر کرتے تھے؟ اپنی زبان. ساری دنیا کو کہتے تھے عجم, اس کو کہتے تھے عرب. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا, میوٹ. جو قوم اتنی فخر کرتی تھی اپنی زبان پر, اس قوم میں ایک ایسی شخص کو مؤذن بنایا جو شین نہیں کہہ سکتا. بلال حبشی. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, فصیح و بلیغ ایک جگہ پر رہ گئے اور یہ حبشی مؤذن بن گیا. میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہو, لیکن میرے جو سننے والے آج مجھے سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض یہ ہے, آخر حکمت کیا تھی کہ پہلے ایسے شخص کو مؤذن بنانا جو شین نہ کہہ سکے, اور پھر یہ کہنا کہ بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے. حکمت کیا تھی؟ حکمت کیا تھی؟ فلسفی کیا تھی؟ فلسفی یہ تھی کہ بلال کل تک غلام تھے. بلال غلام تھے, کسی کی ملکیت, اور وہ بلایا کرتا تھا آقا, مالک, اور بلال دوڑتے ہوئے جاتے تھے. اب حضور نے بلال کو مؤذن بنایا, حضور نے بلال کو مؤذن بنایا. غلام مؤذن اور سردار جو کلمہ پڑھ چکے ہیں نا, کل تک تم پکارا کرتے تھے, بلال دوڑتے ہوئے آتے تھے. آج بلال پکاریں گے, تم دوڑتے ہوئے جاؤ. یہ معاشرہ تھا جو میرے آقا نے تشکیل دیا. یہ معاشرہ تھا جو میرے آقا نے تعمیر کیا. جس وقت حجاز میں یہ معاشرہ تشکیل دیا جا رہا تھا, میں اپنے موضوع کا تعارف پیش کر رہا ہوں, کوشش کروں گا آج ہی کی گفتگو میں تمیز ختم ہو جائے. جس وقت حجاز میں آقا دو جہاں اس معاشرے کی تعمیر کر رہے تھے, اس وقت یورپ میں, ویسٹ میں, جس کو آج سیویلائزڈ ورلڈ کہا جاتا ہے, لوگ انسیویلائزڈ, انکلچرڈ زندگی بسر کر رہے ہیں, نیم وحشیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں علم کے چراغ جلتے تھے اور یورپ کی گلیوں میں کیچڑ ہوتا تھا. کسی مسلمان کی کتاب سے بات نہیں کر رہا ہوں, ولیم ڈیورینٹ ہسٹری آف سیویلائزیشن سے پڑھ رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یورپ میں ایسا شخص ہوتا, جیسا حجاز میں تھا, تو مسجد میں امامے نہ ہوتے, ہیڈ ہوتے. اب ڈیورنٹ لکھتا ہے کہ وہ علوم جو بھلا دیے گئے تھے, مردہ ہو گئے تھے, مسلمانوں کی وجہ سے پھر زندہ ہو گئے. مثلا تھیوفراسٹس کے بعد باٹنی پر, علم نباتیات پر بات کرنے والا کوئی نہیں تھا. ادریسی نے 360 حرف پر, جڑی بوٹیوں پر بحث کی. ابن نفیس نے سرکولیشن آف بلڈ کی تھیوری پیش کی. اور پہلی یونیورسٹی, میرے نوجوان دوست یاد رکھیں, دا فرسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ جو قائم ہوئی علم و سائنس کی, انٹلیکٹ اور تھاٹ کی, ریزننگ کی, وہ یونیورسٹی ایک بوسیدہ کے مکان میں تھی.
ایک بوسیدہ سے مکان میں تھی، مگر اس مکان میں بیٹھنے والا عظیم المرتبت انسان تھا. یہ میرے آقا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. اب یورپ کے لوگوں نے عرب ملکوں کے سفر شروع کیے تجارت کی غرض سے یا سیاحت کی غرض سے. اور جب سفر کرنا شروع کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ ہم تو پستی میں ہیں اور مشرق میں علم کا چراغ جل رہا ہے. مغرب میں ویسٹ میں جس کو آج متمدن دنیا کہا جاتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ مذہبی لوگ تھے، جن کو پریسٹ یا پادری یا کلیسا کے جو منتظم لوگ تھے. اور ان کا کام یہ تھا، کتابیں لیتے تھے اور کتابوں کے اندر سے تحریریں مٹا کر مذہبی عبارتیں لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں یہ ڈیوائن تھاٹ. سوچ جرم تھی، مطالعہ جرم تھا، تحقیق جرم تھی، تحقیق جرم تھی. ایسے وقت میں یورپ کے لوگ جب مسلم دنیا سے متعارف ہوئے تو انہوں نے کہا ان علوم کا ترجمہ، ان کتابوں کا ترجمہ ہونا چاہیے اور ان کو یورپ پہنچنا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ عربی کتبوں کے، عربی تقریروں کے اور ابن الحسم یا ابن الہشم بن سیحان اور جابر بن حیان جیسے عظیم المرتبت لوگوں کے مقالے لاطینی اور انگریزی میں منتقل ہو کر یورپ پہنچنے لگے. اور یورپ کے لوگوں میں، مغرب کے لوگوں میں تحقیق کا شوق بیدار ہوا، پیدا ہوا. جب مغرب میں علم کا اور ریسرچ کا شوق پیدا ہوا تو مذہبی دنیا میں اس طرح ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کر کے وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی ان مذہبی رہنماؤں کی گرفت سے باہر نکل رہی تھی. اور اس زمانے میں کلیسا نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جو لوگوں کی کریز کی انویسٹیگیشن کرتے تھے. ادارہ تھا تفتیش عقائد کا. پہلے یہ دیکھتے تھے یہ تحقیق پسند ہے یا پسند نہیں ہے، مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے. اور اگر کوئی ریسرچ اس ادارے سے ٹکرا جاتی تھی تو نظریے کے پیش کرنے والے کو یا قتل کر دیا جاتا تھا یا سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا. ایک وقت تک تو ان لوگوں نے جو علوم لے کر گئے، محسوس کر رہا ہوں گفتگو کچھ خشک ہوتی جا رہی ہے، لیکن توجہ رکھیے گا کہ ایسا موضوع اور ایسے مطالب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو یقیناً آپ کے کام آئیں گے. معاشرے نے برداشت کیا کلیسا کے جبر کو، کلیسا کے وائلنس کو، کلیسا کے ٹیررزم. لیکن ایک وقت آیا جب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کلیسا کے خلاف، کلیسا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. یہ 17ویں صدی سے کچھ پہلے کی بات ہے. اور جب کھڑے ہوئے خونریزی ہوئی، جنگ ہوئی، خون بہا، لوگ مارے گئے. اور اس کے نتیجے میں خونریزی کا انجام یہاں تک ہوا کہ مغرب میں چرچ رول کا خاتمہ ہو گیا. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت بہت کم ہے. چرچ رول کا خاتمہ ہو گیا. اب کلیسا اور نالج، مذہبی دنیا اور علم کا جو ٹکراؤ ہوا، جو کولیجن ہوا، جو تصادم ہوا، اس کے نتیجے میں مغربی تہذیب میں 3 عنصر پیدا ہوئے. میں اپنے مدعا تک پہنچا. 3 عنصر پیدا ہوئے: ایک قومیت، ایک اقلیت، ایک انفرادیت. لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے سننے والوں کو قومیت کی تعریف بھی بتاتا چلوں. قومیت کہتے ہیں امکانی حدود میں انسانی طاقت کی پرستی. امکانی حدود میں انسانی طاقت کی پرستی. ایک لمیٹڈ کینوس میں
ایک انسان کو اختیار دے دینا کہ دوسرے انسان پر حکمرانی کرے. مجھے بتائیے یہ نظریہ اسلام کے بنیادی نظریے سے ٹکراتا ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ میرے آقا نے دعا کر پہلا پیغام یہ دیا کہ ایک انسان کو حق نہیں کہ دوسرے انسان پر حکمرانی کر سکے. اور دوسرا نعرہ، دوسرا رجحان جو مغربی معاشرے میں پیدا ہوا وہ تھا انفرادی. اور تیسرا رجحان تھا عقلیت. عقلیت لاجک، عقل سے بات کریں گے، عقل سے بات کریں گے. ان تینوں عناصر میں عقلیت، انفرادیت، قومیت میں ان تینوں نے ملا کر علم کا جھکاؤ بہبود کے بجائے ٹیکنالوجی کی طرف کر دیا. بہت سی باتیں میں چھوڑتا جا رہا ہوں، میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا لیکن میری نظر گھڑی پر ہے. علم کا جھکاؤ بہبود کے بجائے، ویلفیئر کے بجائے ٹیکنالوجی کی طرف کر دیا. اور جب وہ مسلمان جو میرے آقا کے صدقے میں جاہلیت سے نکل کر علم و دانش کی طرف بڑھے تھے، ملوکیت اور شاہی کے جال میں پھنسے، وہ دوبارہ گمراہی میں جانے لگے. ان کی روحانی، ان کی اخلاقی، ان کی دینی مدافعت کمزور ہو گئی. جب کمزور ہوئی تو مغرب کو موقع ملا مشرق پر یورش کرنے کا، مشرق پر اٹیک کرنے کا. اور مشرق کی بھی حالت یہ تھی، آسان کر دوں، مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ انہیں اپنے ہی علوم کے لیے انہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا جو کل تک یہاں سے علم لے کر جا رہے تھے. جب افندی کہتے ہیں تمہاری نہج کے یورپ میں ترجمے پہنچے، وہ لوگ لے گئے چن چن کے کیا برے شہوات. اور میں نے یہ واقعہ سنا ہے آقائے مرزا مہدی آشتیانی علی اللہ مقامہ کہ یورپ کے لوگوں نے ایسے لوگ مقرر کیے تھے جو مسلم معاشرے سے وہ کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا سکیں جو ترقی کی بنیاد بن سکیں. اور مسلمانوں کی حالت زار کیا تھی؟ مسلمانوں کی حالت زار یہ تھی کہ 10 ایمان کی کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ بات بھی انشاءاللہ میری گفتگو میں آئے گی کیوں نہیں تھے پیسے. عزیزان محترم، جس قوم کو فیبریکیٹڈ احادیث کے ذریعے میسج یہ دیا گیا کہ جہاں رسول کی محبت ہوگی وہاں افلاس ہوگا، وہ قوم کیا محنت کرتی، وہ قوم کیا کماتی. لیکن وہ یہ بھولے کہ قرآن میں جگہ جگہ جہاں کہیں بھی نماز کا حکم دیا گیا وہاں کہا گیا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو. پوچھتا ہوں مفتیان دین سے، اگر رسول کی محبت کے ساتھ افلاس آتا تو آیت یہ ہونی چاہیے کہ نماز پڑھو زکات لو. نماز پڑھو زکات دو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو غریب نہیں متمول دیکھنا چاہتا. زکات غریب لوگ نہیں دیتے، رچ لوگ ادا کرتے، امیر لوگ دیتے. خیر عزیزان محترم، تو وہ مسلمانوں کی حالت کی وجہ سے مغرب کا تسلط ہمارے معاشرے پر ہونے لگا. اور جب مغرب کا تسلط ہمارے معاشرے پر ہوا تو مغرب ٹیکنالوجی سے لیس تھا، ٹیکنیکل پاور سے لیس تھا. اور افسوس کے ساتھ اور ہمارے درمیان موجود مذہب اور مذہبی فکر اس کی سپورٹ کے طور پر اس سے چاہیے. اور مغرب نے پیغام دیا ہمارے معاشرے کو کہ جس طرح ترقی کے لیے مذہب کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جیسے کہ ہم نے چرچ کو ختم کیا ہے، آپ بھی کر گزریے. اور ایک تحریک قائم ہوئی مذہبی ریفارم کی تحریک، مذہبی اصلاح کی تحریک. اور اس تحریک نے 2 نعرے دیے. پہلا نعرہ تو یہ دیا کہ مذہب کو عقلیت کے سانچے میں ڈالا جائے. عقلیت عین سے، عین قاف لام یہ سے، عقلیت یعنی ریزننگ، انٹلیکٹ، اس کو عقل کے سانچے میں، تعقل کے سانچے میں ڈال دیا جائے. اس کوشش کے 2 درجے ہوتے ہیں.
پہلے درجے پر لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مذہب اور عقل ایک ہی چیز ہے، مذہب عقل کے مطابق ہے۔ جب لوگ اس نظریے کو مان لیتے ہیں تو دوسرے اسٹیپ پر یہ کہتے ہیں جب مذہب عقل کے مطابق ہے تو پھر مذہب کی ضرورت کیا ہے، عقل ہی کافی ہے۔ اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح تعویل کے ذریعے سے ایمان بالغیب کے عقیدے کو خارج کر دیا جائے۔ دوسرا نعرہ یہ دیا کہ مغرب کی متمدن دنیا وائلنس پر یقین نہیں رکھتی اور مسلمان اپنی تربیت میں ٹیررسٹ واقع ہوا ہے۔ اب میں نہیں کہتا، مغرب کی بات ہے، مغرب کے معصوموں سے پوچھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جب ایبیسینیا پر مسولینی نے حملہ کیا تو گریٹ بریٹن نے، برطانیہ نے مسولینی کو خط لکھا کہ یہ حملہ غلط ہے، یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، خام خواہ بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ اور مسولینی نے جواب دیا، وہ یہ تھا برطانیہ کو، ایک جملہ یاد رہے اور انشاءاللہ کسی نتیجے پر آپ کو پہنچاؤں گا۔ مسولینی نے جواب دیا تھا پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ سب طاقت کے کرشمے ہوئے نا، طاقت کا کھیل ہوا نا۔ عزیزو، جب تک ہمارے پاس ملت رہی تو ضرورت نہیں ہوئی مغرب کو یورپ کی یا مغرب کو تسلط کی، لیکن جیسے ہی ہم نے اس مرکز سے دوری شروع کی جو مرکز ملت کو جوڑے ہوئے تھا، ملت کے ایک فرد کو دوسرے فرد سے ملائے ہوئے تھا، اسی طرح جس طرح الیکٹران اور ایٹم کے نیوکلیس میں ایک برابر فاصلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ بیکاز آف ٹو فورسز، سینٹریپیٹل سینٹریفیوگل، ایک فورس بھی ختم ہو جائے تو معاملہ درم برم ہو جائے۔ تو جب مسلمانوں نے اپنے اختیار کو، اپنے ایمان کو ان حدود سے کراس کرنا شروع کیا پھر عالم پتہ کیا ہوا؟ پھر عالم یہ ہوا کہ اسلام امپورٹ ہونے لگا۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں اقبال کے زبان میں، پھر مسلمان آزاد ہوتا گیا، اسلام قید ہوتا گیا، اسلام قید ہوتا گیا، مسلمان آزاد ہوتا گیا۔ اب کون پوچھے ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے؟ حریت افکار کی نعمت ہے خدا دار، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو باغیچہ تعویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد۔ ہے مملکت ہند میں یک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ اب اسلام کیا رہ گیا، کتنا رہ گیا؟ بس ایک خاص بات اور عرض کرتا چلوں، اگر موقع مل جائے تو کبھی لارنس آف ایربین کی اس کتاب کو پڑھ لیجئے گا جہاں اس نے اعتراض کیا کہ کس طرح ویسٹ نے اس کو بھیجا تھا اس خلافت کو توڑنے کے لیے جو ساری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا مسلمان 23 پوائنٹس ہیں، میں صرف ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک نقطے کی۔ انہوں نے کہا بس ایک بات باور کراؤ مسلمانوں کو، اور وہ بات یہ ہے کہ مذہب مسجد کی 4 دیواری تک ہے۔ مذہبی پیشوا بولے تو اس کو کہو یہ سیاست ہے، تمہارا کام نماز کے مسائل بتانا ہے، تمہارا کام منبر پر خطبہ دینا ہے، دنیا کے معاملات دنیا والے طے کریں گے۔ یہ وہ دین تھا جو اصل میں مغرب کا تھا لیکن مشرق میں امپورٹ ہوا، مسلمانوں کے پاس امپورٹ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام فقط اوراد و وظائف کا دین بن گیا۔ اب قرآن کی ضرورت اس وقت ہے جب گھر میں آصف آ جائے، جب بچہ بیمار ہو جائے تو قرآن کے ورق ہیں ہوا دینے کے لیے،
ہاں اگر عدالت میں مقدمے میں قسم کھانی پڑ جائے، بحث نہیں کروں گا سچی یا جھوٹی، اگر قسم کھانی پڑ جائے تو قرآن اٹھانے کے لیے موجود، باقی ایام میں جزدان میں لپیٹو اور تاک پہ رکھ دو، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول فریاد کرے اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، بہرحال میری قوم نے قرآن کو تو مہجور کر کے رکھ دیا تھا، قرآن سے تو دور ہو گئے تھے، قرآن صرف زبان پر جاری ہوا، حلق سے نیچے نہیں اترا۔ عزیزان محترم، میں نہ فرقہ واریت پر یقین رکھتا ہوں اور نہ کسی کی دلالاری کرنا چاہتا ہوں اور نہ کسی پر کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں سیاسی انداز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری گفتگو کا تقاضا صرف یہ ہے کہ اقبال کی زبان میں دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، خورشید کرے کسب ضیا تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے، شرمندہ و فطرت تیرے اعجاز ہنر سے، دریا متلاطم ہو تیرے موج گہر سے، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟ تو ہمپرے نے یقین یہ دلایا کہ چاہے کچھ بھی کرو بس نماز پڑھتے رہو 5 وقت، کیونکہ ان کے آقاؤں نے، معصومان یورپ کا میسیج یہ تھا نماز سے نہ روکنا، روزے سے نہ روکنا، حج کرنے سے نہ روکنا، زکات دینے سے نہ روکنا، سود کھانے سے نہ روکنا، بس روکنا اس بات سے کہیں دین محراب مسجد سے باہر نہ آئے، کہیں دین محراب مسجد سے باہر نہ آئے۔ اب یہاں پہ پہنچ کے میں اس دور کے عظیم المرتبت مفکر کا ارشاد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حضرت روح اللہ الموسوی الخمینی کا یہ فرمان تھا، اللہ مقام ہو، کہتے تھے کہ دشمن کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں، اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، اس کو دلچسپی ہے تمہاری معدنیات سے، اس کو دلچسپی ہے تمہاری معیشت سے، اس کو دلچسپی ہے تمہارے زمین میں چھپی ہوئی دولت سے، اور آج عالم یہ ہے کہ جو کچھ تھا سب کچھ غیروں کو دے دیا گیا، ہمارے پاس صرف وظیفے رہے۔ اب کیا ہے، ویسٹ سے ہر سال ایک نئی ایجاد آتی ہے، ہمارے ہاں سے ہر سال مسائل کی نئی کتاب آتی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ میری گفتگو میں جواب مل جائے گا اس امر کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والی قوم فقیر کیسے بنی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ہم رشد اسلامی کی منزل کو نہ پا سکے۔ رشد کی تعریف اپنے سننے والوں کے لیے عرض کرتا چلوں، رشد کی تعریف جس سے راشد اور رشید نکلا ہے، خلافت راشدہ سب نے سنا ہے لیکن لوگ غور نہیں کرتے کہ رشد کسے کہتے ہیں۔ رشد کی تعریف یہ ہے کسی آدمی کا، کسی شخص کا کسی حوالے سے میچور انف ہو جانا تو اس قابل بھی ہے کہ اپنی کی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر سکے یا نہیں۔ سورہ نساء کی 6 آیت ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْہِمْ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کی پرورش کرو، یتیموں کو آزماؤ، جوان ہو جائیں تو ان کا مال ان کو دے دو، نہیں، آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تک کہ ان میں یہ قابلیت نہ آ جائے وہ یہ سمجھ سکیں کہ اس ملنے والی دولت کی حفاظت کس طرح کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اور یہیں سے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے۔ حسینیت نمازیں اور روزے پڑھنے کا نام نہیں ہے، حسینیت اصل میں نام ہے اس میسج کا، اللہ کے اس پیغام کا جو مسلمانوں کو اس دنیا میں سربلند ارجمند اور ایک کامیاب قوم دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے مولائے مظلوم جس وقت روانہ ہو رہے تھے مدینے سے، ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں اس لیے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَ اللَّهِ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال، ورنہ نمازیں اس وقت بھی پڑھی جا رہی ہیں،
کوئی ایک موقع بتا دیجئے مجھے، یزید نے کوئی ایسا حکم جاری کر دیا ہو کہ آج کے بعد سے میری سلطنت میں نمازیں نہیں ادا کی جائیں گی، یا تلاوت قرآن پر پابندی لگا دی گئی ہو، یا حج کرنے سے مسلمانوں کو روکا گیا ہو؟ نہیں، خود یزید ملعون کے دربار میں 700 حافظ قرآن تھے. یہ اور بات تھی کہ وہ قرآن آپ سے ہم سے بہتر انداز میں پڑھتے تھے، عرب کے رہنے والے تھے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا. وہ تکبیر کہتے تھے اور تکبیر کو قتل کرتے تھے. اس لیے یہ ملوکیت اور شاہی کا حملہ تھا اسلام پر. اور حسین ابن علی کا میسج یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث دنیا کے ہر کچھ کو ترک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے تو تم کو کیا حق ہے کہ میرے نانا کے دربار سے مسئلہ ہٹاؤ اور بنو سائدہ کی چھت کے نیچے لے جاؤ؟ عزیزان محترم، ہر وہ چیز اسلام کے نام پر قرآن و حدیث اور ارشادات ائمہ معصومین کے ہوتے ہوئے اگر باہر سے تیار کی جائے تو وہ ابلیس کا تعویذ ہے، اسلام نہیں ہے، حسینیت نہیں ہے. نہیں، جب حق اللہ کی طرف سے میرے نانا پر آیا تو کسی کو کیا حق ہے کہ منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لیتا پھرے؟ اور ایک بات کو اور واضح کرتا چلوں، میرے نوجوان دوست یاد رکھیں اور جو نہیں سمجھ سکیں میرے الفاظ کو یا میری زبان کو، بزرگوں سے درخواست کروں گا ان تک پہنچائیں کہ اگر یزید ملعون حسین ابن علی سے بیعت کا سوال نہ کرتا، آپ بتائیے پھر بھی حسین جاتے؟ شاید احباب کے ذہنوں میں آئے کہ پھر حسین نہ جاتے. نہیں عزیزو، حسین پھر بھی جاتے، اس لیے کہ حسین نے مدینے سے مکے کی منزلوں پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے جد کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی جابر و ظالم حکومت کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اپنی زبان سے روکے. اگر کام نہ چلے تو تلوار سے جنگ کرے، اگر زندہ نہ بچ سکے تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، لیکن خاموش نہ ہوا جائے. آپ ایک جملہ زیارت میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے مولا کو قتل کیا. لعن اللہ امتن ظلمت، لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ بِهِ، لعنت اس گروہ پر جنہوں نے قتل حسین کی خبر سنی اور اس پر راضی ہو گئے، اس پر خوش ہوئے یا اس پر خاموش رہے. عزیزان محترم، بس حسین ابن علی کا ارشاد کے تھا مدینے سے نکلتے ہوئے، بارے لا تیری محبت میرے دل میں ہے تو باطل کے سامنے حسین کا سر نہیں جھکے گا. ہاں، یزید سر لینا چاہتا ہے، سر لے لے مگر یہ سر جھکا ہوا نہیں ملے گا. یزید کو سر ملا، حسین کا کٹا ہوا سر تو ضرور ملا، جھکا ہوا سر نہیں ملا. مدینے سے روانہ ہونے لگے، نانا کے عہدے پر آئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک بار الہ، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. قد حضر من الامر ما قد علمت بار الہ، تو جانتا ہے اس مصیبت کو جو مجھ پر نازل ہونے والی ہے، لیکن میرے اللہ مجھے معلوم ہے کہ حسین کو خیر سے محبت ہے اور شر سے نفرت ہے. یہ فریاد کرتے کرتے اس جملے میں کوئی مصیبت کا واقعہ نہیں ہے، لیکن نگاہ معرفت سے دیکھنا، انشاءاللہ معرفت کی تعریف کل کی تقریر میں کروں گا. حسین یہ فریاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، رش آ گیا. خواب میں دیکھتے ہیں نانا تشریف لائے ہیں، حسین پریشان ہو، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہو.
अर्ज किया, नाना आपका कलमा पढ़ने वाले मुझे मदीने में नहीं रहने देते नाना। फरमाने लगे हुसैन अगर तू मदीना छोड़ेगा तेरा नाना भी मदीने में नहीं रहेगा। हुसैन एक एक कदम पर तेरा नाना तेरे साथ रहेगा। हुसैन की अम्मा के रोजे पे गए। अम्मा हुसैन आखिरी सलाम के लिए आया है। अम्मा हुसैन को आने नसीब न होगा। मेरा दिल कहता है कब्र मोसाद से आवाज आई होगी, हुसैन तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। जिस जगह पे तेरा सर कटेगा उस जमीन को मैं साफ करूंगी। हुसैन भाई की कब्र पर आए, दौलतसरा पहुंचे। ज़ैनब सफर की तैयारी करो, मदीना छोड़ना है। नाते तैयार होने लगे, काफिला तैयार होने लगा। रावी कहता है एक नाका आया और कोई बीवी दौलतसरा से निकली। अली अकबर ने बाजू पकड़ा, पर्दे महमिल को उठाया। बीवी सवार हुई, कौन है? मालूम हुआ ये उम्मे लैला है। उम्मे रबाब सवार हुई, उम्मे फरवा सवार हुई। आखिर में कोई बीवी आई। अली अकबर ने बाजू पकड़ा, हुसैन ने पर्दे महमिल को उठाया, अब्बास ने बाजू खम किया और कोई बीवी महमिल में सवार हुई। पूछा कौन है? क्या ज़ैनब बिन्ते अली। सबको सवार करने के बाद एक मरतबा कमर बनु हाशिम घोड़े पर सवार होने लगे। करीब ने आकर आवाज दी, अब्बास ठहरो, तुम्हारी वालिदा बुला रही। अब्बास तुम्हारी वालिदा बुला रही। अब्बास वालिदा की खिदमत में गए। अब्बा क्या हुक्म? अब्बास जा रहे हो? हाँ माँ।